अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुहू से टैक्सी में बैठकर एक पुरानी बात अपने दोस्त को फ़ोन पर बता रहे थे। कैसे उन्होंने 20 साल पहले उस इब्रार पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे कंपनी से निकलवाया था। मुझे ऐसे ईमानदार और रसूलों वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। फिर उन्होंने सामने लगे शीशे में ड्राइवर की तरफ देखा। उन्हें खबर भी नहीं थी कि ठीक 20 साल पहले उन्होंने उस नौजवान के ही बाप के साथ ये जुल्म किया था और हुक्म दिया, ड्राइवर ज़रा गाड़ी तेज़ चलाओ, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। हैदर ने एक्सीलेटर दबाते हुए सोचा, जी सेठ साहब, बहुत जल्दी पहुंचेंगे, बस सामने वाली पहाड़ी खाई के उस पार। आज 20 साल पुराना हिसाब बराबर होगा। रात का वो पहर जब इस वीरान और सुनसान हाईवे को रात की स्याह चादर ने ओढ़ रखा था। आसमान किसी नाराज देव की तरह जमीन पर झुका हुआ था और तूफानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी शिद्दत में एक जुनूनी इजाफा हो रहा था। यह मंजर क़यामत खेज था और इस क़यामत खेज माहौल में सड़क के किनारे एक इंतहाई महंगी और स्याह रंग की चमचमाती हुई मर्सिडीज बेंज खड़ी थी, जो उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार नहीं बल्कि लोहे का एक बेजान और नकारा ढेर बन चुकी थी। उस शाहाना गाड़ी का बोनट खुला हुआ था और उसमें से उठता हुआ गहरा स्याह धुआं बारिश के ठंडे पानी के साथ मिलकर अजीब सी भाप बना रहा था, जो फजा में तहलील हो रही थी। गाड़ी के पास खड़ा शख्स सेठ बहराम था, जो 50 साला एक ऐसा मगरूर, खुद पसंद और अमीर कबीर बिजनेस टाइकॉन था जिसकी एक जंबश अब्रू पर स्टॉक मार्केटें हिल जाया करती थी और जिसके ड्राइंग रूम में वुज़रा अपनी बारी का इंतजार करते थे। मगर आज कुदरत ने उसे इस वीराने में, जहां परिंदे भी पर मारने से डरते थे, बिल्कुल तन्हा और बेयारों मददगार ला खड़ा किया था। बहराम ने लाखों रुपए मालियत का एक अतालवी डिजाइनर सूट पहन रखा था, जो बारिश के बेरहम पानी से शराबूर होकर उसके जिस्म के साथ चिपक चुका था और उसकी कीमती रेशमी टाई हवा में किसी फांसी के फंदे की तरह लहरा रही थी। उसके कीमती अतालवी चमड़े के जूते कीचड़ और गंदे पानी में लुथड़ चुके थे और सर्द यखबस्ता हवा के थपेड़े उसकी हड्डियों में उतर रहे थे, जिससे वो कांप रहा था। बहराम ने गुस्से, झुंझलाहट और बेबसी के आलम में अपनी गाड़ी के टायर पर एक जोरदार लात रसीद की और बारिश के शोर में अपना गला फाड़कर चीखा, लानत है इस गाड़ी पर, और लानत है इस मौसम पर, और लानत है इस किस्मत पर जो मुझे आज यहां ले आई। उसने अपनी भीगी हुई जेब से जदीद तरीन आईफोन निकाला और उसे कांपते हाथों से ऑन करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन से आती और उस पर जिंदगी की कोई असर नहीं थे। शायद बैटरी खत्म हो चुकी थी या पानी पड़ने से वो हमेशा के लिए बंद हो गया था। बहराम ने वहशियाना गुस्से से फोन को गाड़ी की खुली खिड़की से अंदर सीट पर दे मारा। उसकी चौड़ी पेशानी पर बल पड़ गए थे और आंखों में जो हमेशा तकब्बर और फरौनियत नाचती थी, उसकी जगह बखौफ, मायूसी और बेबसी ने ले ली थी, क्योंकि ये हाईवे रात के इस पहर डाकुओं, लटेरों और रहजनों की पसंदीदा अमाजगाह समझी जाती थी और दूर दूर तक किसी इंसानी आबादी का नामो निशान नहीं था। वो अपनी कलाई पर बंधी हीरो जड़ी रोलेक्स घड़ी को बार बार देख रहा था, जिसकी हर टिक टिक उसके असाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थी और सुइयां उसके लिए मौत का पैगाम ला रही थी। कुदरत आज उससे उसके हर लम्हे का हिसाब ले रही थी, जो उसने गरीबों को धुतकारने और कमजोरों को कुचलने में गुजारा था। मगर बहराम के मुर्दा ज़मीर अब भी गहरी नींद सोया हुआ था। उसे उस वक्त भी अपने गुनाहों का नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी कीमती जान और अपनी करोड़ों की गाड़ी की फिक्र थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ा रहा था कि ये अजाब मुझ पर ही क्यों नाजिल होना था। मैं सेठ बहराम हूं, मुझे यहाँ सड़क पर खड़े होना जेब नहीं देता। अचानक दूर उफक से, जहां जमीन और आसमान का स्याह मलाप हो रहा था, दो मध्यम सी जर्द और मैली रोशनियां अंधेरे का सीना चीरती हुई दिखाई दी। बहराम की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने जल्दी से अपना भीगा हुआ कोट दुरुस्त किया, बालों पर हाथ फेरकर उन्हें सेट करने की नाकाम कोशिश की और सड़क के बीचों बीच आकर दीवानों की तरह दोनों हाथ हिलाने लगा। वो रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गईं और बारिश की मुसलसल बुछाड़ में एक गाड़ी का हेवला वाजे होने लगा। जब गाड़ी करीब आई तो बहराम के चेहरे पर मायूसी और कराहत के तासुरात उभर आए, क्योंकि ये कोई जदीद या आरामदेह गाड़ी नहीं थी, बल्कि 80 या 90 की दहाई की एक इंतहाई पुरानी खस्ता हाल और जंग आलूद टैक्सी थी, जिसका पीला रंग जगह जगह से उखड़ चुका था और नीचे से जंग खाया हुआ लोहा झांक रहा था।
گاڑی کا انجن کسی دمے کی مریض کی طرح بری طرح کھانس رہا تھا اور سلینسر سے کالا دھواں نکل کر بارش میں مل رہا تھا۔ گاڑی کے وائپر بھی شاید کام نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ شیشے پر ایک عجیب سی رگڑ کے ساتھ چل رہے تھے۔ بہرام نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تو گاڑی ایک عجیب سی چرچراہٹ اور بریکوں کے ساتھ چیخ کے ساتھ اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ الیکٹرک نہیں تھا بلکہ اسے اندر سے ہاتھ سے گھما کر نیچے کیا گیا اور اندر سے ایک 26-27 سالہ نوجوان نے باہر جھانکا۔ اس کا رنگ گندمی تھا، آنکھیں گہری جھیل کی طرح پرسکون مگر پر اسرار تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی تھی۔ یہ حیدر تھا جس کے ماتھے پر ایک باریک سا نشان تھا۔ اس نے بہرام کو سر تا پیر بڑی گہری نظروں سے دیکھا جیسے وہ کسی چیز کا تخمینہ لگا رہا ہو، پھر اپنی نظریں اس کی خراب مرسیڈیز پر ڈالیں۔ حیدر کے لبوں پر ایک بہت ہی مدھم اور نہ سمجھ میں آنے والی مسکراہٹ ابھری جسے رات کے اندھیرے اور بارش نے چھپا لیا۔ اس نے اپنی بھاری اور پاٹدار آواز میں کہا، صاحب جی، لگتا ہے بڑی گاڑی نے دھوکہ دے دیا۔ اس طوفان اور اس ویرانے میں یہاں اکیلے کھڑے ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ جنگلی علاقہ ہے اور یہاں درندے اور لٹیرے دونوں گھومتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آگے شہر تک چھوڑ دوں گا۔ بہرام نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اس کی انا اور اس کا سٹیٹس اسے اس کھٹارا اور بدبودار گاڑی میں بیٹھنے سے روک رہا تھا۔ اس نے سوچا، میں سیٹھ بہرام جس کی گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن گراج میں کھڑی ہوتی ہیں اب اس کباڑ خانے میں بیٹھوں گا؟ مگر پھر آسمان پر بجلی کے ایک زوردار اور خوفناک کڑاکے نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہاں کھڑے رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جان بچانا وقار بچانے سے زیادہ ضروری ہے۔ اس نے انتہائی ناگواری اور مجبوری کے عالم میں اسبات میں سر ہلایا اور اپنی گاڑی سے اپنا اہم ترین چمڑے کا بیگ جس میں لیپ ٹاپ اور فائلز تھیں اور اپنا دوسرا فون اٹھایا اور ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ دروازہ بھی ایک چیخ کے ساتھ کھلا جیسے سالوں سے اسے تیل نہ دیا گیا ہو۔ بہرام نے اپنی ناک پر رومال رکھ کر اندر قدم رکھا اور بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول باہر سے زیادہ گھٹن زدہ تھا۔ اندر سے پرانے چمڑے، سستے تمباکو، پیٹرول اور سیلن کی ایک عجیب سی ملی جلی حبس زدہ بو آ رہی تھی جو بہرام کے نازک حواس پر گراں گزر رہی تھی۔ اسے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ حیدر نے اسے بیک ویو مرر میں اپنی گہری آنکھوں سے دیکھا، نرمی سے کہا، صاحب دروازہ ذرا زور سے بند کیجیے گا، اس کا لاک خراب ہے، پیار سے بند نہیں ہوتا۔ بہرام نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں دروازہ پوری طاقت سے کھینچ کر بند کیا جو ایک دھماکے سے بند ہوا اور پھر وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر نے گاڑی کا گیئر لگایا جو اٹک رہا تھا اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ گاڑی دوبارہ گیلی سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ سفر کا آغاز ہوا تو گاڑی کے اندر ایک سنگین اور پراسرار خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش کے شیشے سے ٹکرانے اور چھت پر برسنے کا شور تھا اور اندر پرانے انجن کی گڑ گڑاہٹ جو کسی نوحے کی طرح لگ رہی تھی۔ بہرام نے ٹیشو پیپر سے اپنا بھیگا ہوا چہرہ اور ہاتھ صاف کیے، پھر جیب سے اپنا دوسرا ایمرجنسی فون نکالا اور سیٹلائٹ کنیکشن والا تھا۔ شکر ہے کہ چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نیٹ ورک کے سگنل آ رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی جیسے اسے اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس مل گئی ہو۔ اس نے فوراً ایک نمبر ملایا۔ حیدر ڈرائیونگ سیٹ پر بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بظاہر سڑک پر جمی ہوئی تھیں مگر اس کے کان اور دھیان مکمل طور پر پچھلی سیٹ پر بیٹھے شخص کی طرف مرکوز تھے، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی ہر حرکت نوٹ کر رہا ہو۔ بہرام نے جیسے ہی کال ملائی دوسری طرف چند گھنٹیوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ بہرام کی آواز میں وہی پرانی رعونت، فرعونیت اور حاکمیت لوٹ آئی جو اس کی پہچان تھی۔ اس نے گرجدار لہجے میں کہا، ہیلو شفیق، کہاں مر گئے تھے تم لوگ؟ میری کروڑوں کی گاڑی ہائی وے پر جواب دے گئی ہے۔ میں وہاں کیچڑ اور پانی میں خوار ہو رہا تھا اور تم لوگ اپنے نرم بستروں پر آرام سے سو رہے ہو۔ دوسری طرف شفیق شاید ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور معافیا مانگ رہا تھا۔ بہرام نے اسے ٹوکتے ہوئے سختی سے کہا، بس اپنی بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ بڑی مشکل سے ایک لفٹ ملی ہے، ایک پرانی سی ٹیکسی ہے جس میں جانوروں جیسی بو آ رہی ہے۔ میں تمہیں اپنی لائیو لوکیشن بھیج رہا ہوں، تم فوراً ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے ڈرائیور اور میری دوسری لینڈ کروزر بھیجو اور ساتھ ہی مکینک کو ہائی وے پر روانہ کرو۔ میری مرسیڈیز وہاں لوارس کھڑی ہے،
اگر اس گاڑی کو ایک خراش بھی آئی تو میں تم سب کی کھال کھچوا دوں گا۔ حیدر نے خاموشی سے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کر دی تاکہ بارش کے شور میں بہرام کی آواز کا ایک ایک لفظ واضح سن سکے۔ بہرام کھڑکی سے باہر گھپ اندھیرے کو گھورتے ہوئے بات جاری رکھے ہوئے تھا کہ شکر کرو میں زندہ ہوں اور مجھے یہ لفٹ مل گئی، ورنہ آج تو قدرت نے مجھے مارنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اچھا سنو شفیق، ایک اور اہم بات، مجھے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے وہ پرانی دھول لگی فائل مل گئی ہے جس کا تم پچھلے ہفتے پوچھ رہے تھے۔ ارے وہی اپنی 20 سال پرانے گرین ویلی پروجیکٹ والی۔ بہرام نے فون دوسرے کان پر لگایا اور ایک عجیب سی شیطانی اور فاتحانہ ہنسی ہنسا۔ یہ ہنسی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حیدر کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری اور اس کے وجود میں آگ لگا گئی۔ بہرام نے پرجوش انداز میں کہا، ہاں ہاں شفیق، تمہیں یاد ہے نا آج سے ٹھیک 20 سال پہلے ہم نے کس طرح اس پروجیکٹ پر قبضہ کیا تھا۔ آج وہ پرانی اور بوسیدہ فائل دیکھ کر مجھے وہ سارا منظر ایسے یاد آ گیا جیسے کل کی بات ہو۔ ارے وہی اپنا تیسرا پارٹنر ابرار، یاد ہے وہ بے وقوف انسان؟ حیدر کے ہاتھ جو سٹیئرنگ پر ڈھیلے تھے اچانک سخت ہو گئے۔ اس کی انگلیوں کی پوروں میں خون جمنے لگا مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ اس کا جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ بہرام اپنی ہی دھن میں مگن تھا، ماضی کے دریچے کھول رہا تھا۔ اس نے انتہائی حقارت اور تضحیک کے ساتھ کہا، بیچارہ ابرار کتنا ایماندار بنتا تھا، کتنا بڑا حاجی بنتا تھا، کہتا تھا میں اس پروجیکٹ میں 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہونے دوں گا، یہ عوام کا پیسہ ہے، میں اسے امانت سمجھتا ہوں اور اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بہرام نے ایک زوردار کہکہا لگایا، سالہ اصولوں کا پکا تھا، ہمیں لیکچر دیتا تھا، کہتا تھا تم دونوں بھی سدھر جاؤ ورنہ میں بورڈ میٹنگ میں تمہاری شکایت لگا دوں گا اور تمہارے کالے کرتوت سب کے سامنے کھول دوں گا۔ ہم نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ ابرار بھائی ہوش کے ناخن لو، یہ دنیا ایمانداری اور اصولوں سے نہیں چلتی، یہاں زندہ رہنا ہے تو بھیڑیا بننا پڑتا ہے، حصے دار بننا پڑتا ہے، مگر وہ نہیں مانا۔ اس کے سر پر سچائی کا بھوت سوار تھا، وہ سمجھتا تھا وہ اکیلا دنیا بدل دے گا۔ اور پھر تمہیں یاد ہے نا شفیق، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہم نے راتوں رات کیسا بہترین جال بچھا کر کمپنی کے سارے غبن کا الزام اس کے سر تھوپ دیا، سارے جعلی دستخط اسی کے نام سے کر دیے تھے، اکاؤنٹ میں ہیرا پھیری کر کے سارا ملبہ اس پر ڈال دیا تھا، اور صبح جب انکوائری کمیٹی بیٹھی تو وہ شخص جو شام تک ہیرو تھا صبح زیرو بن چکا تھا۔ بہرام کی باتوں میں زہر گھلا ہوا تھا، وہ اپنی مکاری، دھوکے بازی اور ظلم کو اپنی ذہانت سمجھ کر بیان کر رہا تھا۔ اس نے فخر سے کہا، مجھے آج بھی اس کا وہ حیران اور پریشان چہرہ یاد ہے شفیق، جب پولیس اسے ہتھکڑی لگا کر دفتر سے گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی تو وہ کیسے چیخ چیخ کر، رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میرے دوستوں کی سازش ہے، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے اپنے سگے کولیگز جو کل تک اسے سلام کرتے تھے اس کے منہ پر تھوک رہے تھے، اسے گالیاں دے رہے تھے۔ ہم نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، نہ اس کی عزت رہی نہ نوکری رہی، نہ ہی اس کا گھر بچا۔ وہ ایسا بدنام ہوا کہ پورے شہر میں کوئی اسے اپنے دفتر میں چپڑاسی کی نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ اخباروں میں اس کی بڑی بڑی تصویریں چھپوائی تھی ہم نے، چور اور فراڈیے کے ٹائٹل کے ساتھ۔ بہرام نے ایک لمبی اور پرسکون والی سانس لی اور کہا، یار کبھی کبھی میں اکیلے میں سوچتا ہوں اگر ہم اس رات وہ قدم نہ اٹھاتے اور اسے اپنے راستے سے نہ ہٹاتے تو آج ہم دونوں ارب پتی نہ ہوتے۔ آج یہ وسیع و عریض سلطنت، یہ فیکٹریاں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے سب اسی ایک چال کا نتیجہ ہیں جو ہم نے ابرار کے خلاف چلی تھی۔ حیدر سامنے والے شیشے میں بہرام کا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب انسانیت نہیں تھی بلکہ انتقام کی ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ جل رہی تھی جو سب کو بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ اس کا باپ ابرار جس کی شرافت اور ایمانداری کی محلے والے قسمیں کھائی جاتی تھی، اسے ان 2 بھیڑیوں نے زندہ درگور کر دیا۔ حیدر کو وہ راتیں یاد آ گئیں، کیسے اس کا باپ راتوں کو بند کمرے میں جائے نماز پر سجدے میں گر کر بچوں کی طرح روتا تھا اور اللہ سے انصاف مانگتا تھا۔ وہ سسکیاں حیدر کے کانوں میں آج بھی گونجتی تھیں اور آج وہ انصاف لینے کا وقت آ گیا تھا۔ بہرام نے فون پر بات جاری رکھتے ہوئے بے حسی سے کہا،
سنا تھا پروجیکٹ سے ذلیل ہو کر نکالے جانے کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ بیچارے پر اتنا قرض چڑھ گیا تھا اور کیسز کا خرچہ اتنا تھا کہ اس کا بائی گھر بھی بک گیا تھا۔ ایمانداری کا صلہ دیکھو شفیق، وہ شخص جو محل بنا سکتا تھا سڑکوں پر رل گیا تھا۔ کچھ سال پہلے کسی نے خبر دی تھی کہ انتہائی غربت، بیماری اور ذلت میں گھٹ گھٹ کر مر گیا تھا۔ وہ دل کا دورہ پڑا تھا شاید اسے، دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے اس کے پاس، اور اس کی فیملی وہ تو بھکاریوں کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا، شاید 6-7 سال کا۔ پتہ نہیں کہاں گئے وہ لوگ، خاک میں مل گئے ہوں گے یا کسی یتیم خانے میں پل رہے ہوں گے، یا شاید وہ بھی بھوک سے مر گئے ہوں گے۔ یہی انجام ہوتا ہے جب کوئی سیٹھ بہرام اور شفیق کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ایمانداری کا بھوت اسے قبر کے اندھیرے تک لے گیا اور ہمیں محلوں کی روشنی تک۔ حیدر کا ضبط اب جواب دے رہا تھا، اس کے اندر کا آتش فشاں پھٹنے کے قریب تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی گاڑی روک کے اور بہرام کا گلا گھونٹ دے، مگر اس نے خود کو بڑی مشکل سے روکا، کیونکہ وہ بہرام کو اتنی آسانی سے موت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے تڑپانا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے معصوم باپ کو تڑپایا گیا تھا۔ بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گاڑی اب شہر کی طرف جانے والی مین روڈ سے ہٹ کر ایک کچے، ناہموار اور جنگلی راستے پر مڑ چکی تھی۔ گاڑی کے ٹائر کیچڑ میں دھنس رہے تھے، مگر بہرام اپنی باتوں کے نشے اور اپنے ماضی کے فتح کے قصوں میں اتنا چور تھا کہ اسے راستہ بدلنے یا گاڑی کے ہچکولوں کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اچانک آسمان پر بجلی زور سے کڑکی اور اس کی تیز نیلی روشنی گاڑی کے اندرونی حصے میں پھیلی۔ اس روشنی میں بہرام کی نظر بے اختیار سامنے لگے بیک ویو میرر پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ڈرائیور سڑک پر دیکھنے کے بجائے مسلسل اسے گھور رہا ہے، لیکن یہ کوئی عام نظر نہیں تھی۔ اس ڈرائیور کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت، ویرانی اور درندگی تھی جس نے بہرام کے دل میں ایک نامعلوم اور انجانہ خوف پیدا کر دیا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک چیز وہ مسکراہٹ تھی جو حیدر کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی، ایک سرد، شفاف اور انتہائی پر اسرار مسکراہٹ، جیسے کوئی شکاری اپنے جال میں بری طرح پھنسے ہوئے شکار کو دیکھ کر آخری وار کرنے سے پہلے مسکراتا ہے۔ بہرام کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے جلدی سے فون پر شفیق سے کہا، اچھا یار میں فون رکھتا ہوں، گھر پہنچ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ بہرام نے گھبرا کر فون کاٹ دیا اور فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ باہر شہر کی روشنیاں یا ٹریفک نہیں تھی، بلکہ گھنے جنگل کے درخت اور جھاڑیاں تھیں جو اندھیرے میں بھوتوں کی طرح کھڑے تھے۔ وہ کسی انجان ویرانے میں سفر کر رہے تھے جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ بہرام نے اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے چیخ کر کہا، او بھائی، یہ تم کون سے راستے پر لے آئے ہو؟ یہ تو شہر کا راستہ نہیں ہے، تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ راستہ بھول گئے ہو کیا؟ حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی مسکراہٹ مزید گہری اور خوفناک ہو گئی۔ اس نے گاڑی کی رفتار تھوڑی اور بڑھا دی، گاڑی تیزی سے جھاڑیوں میں گھسنے لگی۔ بہرام کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے پوری طاقت اور سختی سے کہا، تم سن رہے ہو؟ میں سیٹھ بہرام ہوں، گاڑی روکو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا، تمہیں مہنگی پڑ جائے گی یہ حرکت، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ حیدر نے اچانک پوری قوت سے بریک پر پاؤں رکھا، گاڑی کے ٹائروں کی چیخ اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کیچڑ میں پھسلتی ہوئی رکی۔ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ بہرام کا سر اگلی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا یا فون اٹھاتا، حیدر اپنی سیٹ بیلٹ کھول چکا تھا اور بجلی کی تیزی سے پیچھے مڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس پر کوئی لیبل نہیں تھا۔ بہرام نے خوف سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور چلایا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کون ہو تم؟ حیدر نے بغیر کوئی لفظ بولے وہ سپرے سیدھا بہرام کے چہرے اور ناک پر مارا۔ ایک تیز اور چبھتی ہوئی کیمیائی بو گاڑی میں پھیل گئی۔ بہرام نے کھانسنے کی کوشش کی مگر اس کا گلا گھٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم مفلوج ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پٹھے اکڑ رہے تھے، اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور چند ہی لمحوں میں سیٹھ بہرام کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور وہ بے ہوش ہو کر سیٹ پر گر گیا۔
جب بہرام کی آنکھ کھلی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ صدیوں بعد جاگا ہے۔ اس کے سر میں ایسا شدید درد تھا جیسے کسی نے ہتھوڑے مارے ہوں، اور پورا جسم دکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر گھپ اندھیرا نے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہیں تھی۔ اسے اپنے ارد گرد سے نمی، سیڑ، کائی اور سڑاند کی شدید بو آ رہی تھی، جیسے وہ کسی گٹر، پرانے کنویں یا صدیوں پرانے مقبرے میں ہو جہاں ہوا کا گزر نہ ہو۔ اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ایک بھاری لوہے کی کرسی کے ساتھ مضبوطی سے رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کا گلا خشک تھا اور آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ کوئی غار نہیں، غار نما تہ خانہ تھا جہاں پانی کے ٹپکنے کی ٹپ ٹپ آواز مسلسل گونج رہی تھی، جو ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے مہنگے سوٹ کی پتلون پر کچھ رینگتا اور چلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر اپنی ٹانگ ہلائی تو اندھیرے میں چوں چوں کی کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری، پھر کئی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے بھاگنے کی آواز۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ یہ چوہے تھے، درجنوں بڑے بڑے جنگلی چوہے جو اس کے آس پاس شاید اس کے جسم پر موجود تھے۔ بہرام کا پورا جسم خوف سے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی رندی آواز میں پکارا، کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے، میں کہاں ہوں؟ خدا کے لیے کوئی میری مدد کرے، کیا کوئی سن رہا ہے؟ مگر وہاں صرف اس کی اپنی بازگشت اور چوہوں کے ادھر ادھر بھاگنے کی آوازیں تھیں۔ وہ سمجھ گیا وہ کسی بہت بڑی اور بھیانک مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ یہ کوئی معمولی اغوا نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کا بدترین ڈراؤنا خواب تھا۔ غار کے کونے میں اسے بھاری بوٹوں کی آہٹ آئی جو آہستہ آہستہ بہت اطمینان سے بہرام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بہرام نے اپنی سانس روک لی۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس سمت دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اچانک ایک ٹارچ کی تیز اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی اس کے چہرے پر پڑی جس نے اسے چند لمحوں کے لیے اندھا کر دیا۔ وہ تڑپ اٹھا اور منہ موڑنے کی کوشش کی۔ آواز آئی کہ آنکھیں کھلی رکھو سیٹ بہرام، ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی، یہ اس ڈرائیور کی آواز تھی، مگر اب اس میں وہ ڈرائیور والی عاجزی نہیں تھی بلکہ ایک انتقام لینے والے جلاد کا جلال اور موت کی سرد مہری تھی۔ روشنی کے پیچھے سے حیدر کا چہرہ نمودار ہوا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ سایہ دار اور خوفناک لگ رہا تھا۔ حیدر نے ایک پرانی کرسی کھینچی اور بہرام کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کو اس طرح سیٹ کیا کہ بہرام کا خوفزدہ اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف نظر آئے۔ بہرام گڑگڑایا اور روتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دیکھو، اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو بتاؤ، جتنا پیسہ چاہیے لے لو، میں چیک لکھ دیتا ہوں، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ مجھے ان چوہوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ حیدر نے ایک سرد طنزیہ اور خوفناک قہقہا لگایا، وہی قہقہا جو کچھ دیر پہلے بہرام نے اپنی گاڑی میں تکبر سے لگایا تھا۔ حیدر آگے جھکا اور بہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، پیسہ؟ مجھے تیرا حرام کا پیسہ نہیں چاہیے سیٹھ، مجھے تیری دولت سے گھن آتی ہے، مجھے تو بس تیری وہ یادداشت چاہیے جو تو کچھ دیر پہلے فون پر اپنے دوست شفیق کو سنا رہا تھا، وہ 20 سال پرانی کہانی، وہ ایماندار بے وقوف ابرار کی کہانی۔ بہرام یہ سن کر سن رہ گیا، اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہے اور آسمان سر پر آ گرا ہو۔ حیدر نے دانت پیس کر غراتے ہوئے کہا، غور سے دیکھو مجھے بہرام، اپنی ان اندھی آنکھوں کو کھول کر دیکھو، کیا میرا چہرہ تجھے کسی کی یاد نہیں دلاتا؟ کیا میری آنکھوں میں تجھے اس شخص کی جھلک نظر نہیں آتی جسے تم نے 20 سال پہلے زندہ درگور کیا تھا؟ بہرام نے کانپتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے حیدر کے خد و خال میں واقعی کسی پرانے چہرے کا عکس نظر آنے لگا۔ وہ ہکلایا اور مشکل سے بولا، تم ابرار کے حیدر دھاڑا؟ ہاں، میں اسی بدقسمت ابرار کا بیٹا حیدر ہوں، وہی بیٹا جسے تم نے اور تمہارے دوست شفیق نے سڑکوں پر رولنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں 6 سال کا تھا جب میرا باپ ذلت کے مارے گھر میں منہ چھپائے بچوں کی طرح روتا تھا۔ میں نے اسے ذلت سے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا ہے بہرام، میں نے اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھی ہے جو آج تیری آنکھوں میں ہے، اور آج تیرا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ حیدر کے ان الفاظ نے کہ میں ابرار کا بیٹا ہوں
غار میں ایک ایسا سکوت طاری کر دیا جو موت سے زیادہ بھاری تھا۔ بہرام کی آنکھیں جو خوف سے پھٹی ہوئی تھی، اب ان میں یقین اور بے یقینی کی جنگ چل رہی تھی۔ وہ اس نوجوان کے چہرے میں اپنے پرانے دوست اور شکار ابرار کے خد و خال ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بدقسمتی سے اسے وہ مل گئے تھے۔ حیدر نے اپنی کرسی تھوڑی اور قریب کھینچی۔ اس کی کرسی کے پائے پتھریلی زمین پر رگڑ کھا کر ایک کریہ آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس نے بہرام کے کانپتے چہرے کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھا اور انتہائی دھیمی مگر زہریلی آواز میں بولا، تم کانپ رہے ہو سیٹھ؟ تم ڈر رہے ہو؟ مگر جب تم نے میرے باپ کو آفس سے نکلوایا تھا تب تمہارے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ جب تم نے جعلی دستخط کر کے اس کی عزت خاک میں ملا دی تھی تب تمہارا ضمیر نہیں کانپا تھا؟ حیدر نے اچانک چیخ کر کہا، جواب دو مجھے۔ بہرام سہم کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا مگر بندھی ہوئی رسیوں نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ حیدر نے اپنی قمیض کا کالر ڈھیلا کیا جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، پھر ایک عجیب سی اداسی کے ساتھ بولا، تم جانتے ہو بہرام، اس دن کے بعد ہمارے گھر میں کیا ہوا تھا؟ تم تو اپنے محلوں میں جشن منا رہے تھے مگر ہمارے گھر میں سفید ماتم بچھ گئی تھی۔ میرا باپ جو تمہاری طرح سر اٹھا کر چلتا تھا، وہ نظریں جھکا کر دیواروں سے لگ کر چلنے لگا تھا۔ وہ مہینوں گھر سے نہیں نکلا، اسے ڈر لگتا تھا لوگ اسے چور کہیں گے۔ اور پھر وہ کالی رات آئی۔ حیدر کی آواز بھرا گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کہا، میں 6 سال کا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں بابا کے پاس گیا اور کہا، بابا کھانا چاہیے۔ بابا نے مجھے گلے لگایا، وہ بہت روئے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹا آج ہم سب پیٹ بھر کر کھائیں گے اور سو جائیں گے۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ کھانے میں زہر ملا رہے ہیں۔ بہرام کی ہچکیاں بندھ گئیں، وہ خوف کے مارے رو رہا تھا۔ حیدر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم سب نے وہ کھانا کھایا، میری ماں اور میری چھوٹی بہن وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئیں، مگر بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے میں بچ گیا۔ زہر نے مجھ پر اثر کم کیا یا شاید موت نے مجھے ٹھکرا دیا تاکہ میں زندہ رہ کر تم سے یہ حساب لے سکوں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے خاندان کی لاشیں دیکھی ہیں بہرام۔ میں 3 دن تک ان لاشوں کے ساتھ گھر میں اکیلا بند رہا کیونکہ دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں تھا، اور ان 3 دنوں میں نے دیکھا تھا چوہے یہاں، یہی چوہے جن سے تم ڈر رہے ہو، انہوں نے میرے ماں اور باپ کے ٹھنڈے جسموں کو کیسے نوچا تھا۔ میں چیختا تھا، چلاتا تھا مگر وہ نہیں رکتے تھے۔ تب میں نے قسم کھائی تھی کہ جس نے میرے باپ کو ان چوہوں کی خوراک بنایا، ایک دن میں اسے بھی انہی چوہوں کے آگے ڈالوں گا۔ بہرام نے لرزتی آواز میں کہا، حیدر بیٹا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں گا، تم جو کہو گے میں وہ کروں گا، بس مجھے مارو مت، مجھے زندہ رہنے دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ حیدر نے حقارت سے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، دولت؟ تم اپنی دولت سے میری ماں کی زندگی واپس لا سکتے ہو؟ تم میری بہن کی ہنسی واپس لا سکتے ہو؟ تم میرے بچپن کے وہ 20 سال واپس لا سکتے ہو جو میں نے یتیم خانوں اور سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے گزارے ہیں؟ نہیں بہرام، تمہارے پاس صرف ایک چیز ہے جو تم مجھے دے سکتے ہو، اور وہ ہے تمہاری چیخیں، تمہاری تڑپ، تمہارا انجام، تاکہ دنیا دیکھے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بہرام مایوسی کے تھا گہرائیوں میں تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی ایک موہوم سی امید باقی تھی، شاید اس کا دوست شفیق اس کی لوکیشن ٹریس کر لے یا پولیس پہنچ جائے۔ وہ بار بار غار کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور ایک شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے بہرام کا وہی مہنگا آئی فون نکالا۔ حیدر نے فون کی سکرین بہرام کے سامنے کی اور کہا کہ تم شفیق کا انتظار کر رہے ہو نا، اپنے اس پارٹنر کا جس کے ساتھ مل کر تم نے میرے باپ کے خلاف سازش رچی تھی۔ فکر مت کرو بہرام، میں نے اسے نہیں بلایا، وہ تو میری لسٹ پر دوسرے نمبر پر ہے۔ حیدر نے فون پر ایک میسج کھول کر دکھایا اور کہا، دیکھو میں نے تمہارے فون سے اسے تمہاری لائیو لوکیشن بھیج دی ہے، ساتھ میں ایک وائس نوٹ بھی بھیجا ہے۔ شفیق جلدی آ جاؤ، میں یہاں اکیلا ہوں۔ بہرام کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اسے لگا شاید شفیق اسے بچا لے گا، مگر حیدر نے فوراً اس کی خوش فہمی کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے کہا، خوش مت ہو سیٹھ، شفیق آ ضرور رہا ہے مگر وہ تمہیں بچانے نہیں آ رہا بلکہ اپنے انجام کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ یہاں پہنچے گا تو اسے تم نہیں ملو گے بلکہ تمہاری ہڈیاں ملیں گی، اور پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا
جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ میں نے تم دونوں کے لیے الگ الگ قبریں نہیں کھود دی، بلکہ یہی غار تم دونوں کی اجتماعی قبر بنے گا۔ میں ایک ایک کر کے تم سب کو مار رہا ہوں۔ جن لوگوں نے میرے باپ کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، آج میں انہیں مرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بہرام نے چیخ کر کہا، تم درندے ہو حیدر، تم انسان نہیں ہو۔ حیدر نے ہنس کر جواب دیا، درندہ تو تم نے مجھے بنایا سیٹھ، میں تو ایک معصوم بچہ تھا جس کے ہاتھ میں کھلونے ہونے چاہیے تھے، مگر تم نے میرے ہاتھ میں انتقام کا خنجر تھما دیا۔ اب بھگتو اس درندگی کو۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا اور غار کے کونے میں ایک پرانے زنگ آلود ڈرم کی طرف گیا۔ اس نے وہاں سے ایک تھیلا اٹھایا جس میں سے پنیر، سڑے ہوئے گوشت اور باسی روٹیوں کی شدید بو آ رہی تھی۔ یہ بو اتنی تیز تھی کہ بہرام کا دل الٹنے لگا۔ حیدر آہستہ آہستہ چلتا ہوا بہرام کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب جنون کی انتہا تھی۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور گوشت کے چند ٹکڑے نکال کر بہرام کی گود میں، اس کے کندھوں پر اور اس کے پیروں میں پھینک دیے۔ گوشت گرتے ہی غار کے کونے کھدروں میں چھپے درجنوں چوہے باہر نکل آئے۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں سرخ چمک رہی تھیں اور وہ بھوک سے بےحال لگ رہے تھے۔ حیدر نے کہا، دیکھو بہرام، یہ میرے دوست ہیں، میں نے انہیں پچھلے 3 دن سے کچھ نہیں کھلایا، صرف اس لیے کہ آج ان کی ضیافت تمہارے ساتھ ہو سکے۔ یہ بھوکے ہیں اور گوشت کی بو انہیں پاگل کر رہی ہے۔ بہرام چیخنے لگا اور اپنی کرسی ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرو حیدر، مجھے گولی مار دو، میرا گلا کاٹ دو، مگر مجھے ان جانوروں سے مت کٹواؤ، یہ بہت خطرناک ہیں۔ حیدر نے اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، درد؟ تمہیں درد کا کیا پتا سیٹھ؟ درد وہ ہوتا ہے جو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے روٹی چراتا ہے اور پکڑاتا ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جب سماج تمہیں جینے کا حق نہیں دیتا۔ یہ چوہے تو صرف تمہارا جسم نوچیں گے، تم لوگوں نے تو ہماری روحیں نوچی تھی۔ حیدر نے مزید پنیر اور گوشت کے ٹکڑے بہرام کے سر اور گردن پر مل دیے۔ اب چوہے بہرام کی کرسی پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک بڑے چوہے نے بہرام کے مہنگے سوٹ کی پتلون کترنا شروع کر دی اور دوسرا اس کے جوتے پر دانت گاڑ رہا تھا۔ بہرام کی چیخیں اب آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح سر ہلا رہا تھا، مگر وہ بندھا ہوا تھا، وہ بے بس تھا۔ مکافات عمل کا شکنجہ اس کی گردن میں پوری طرح کسا جا چکا تھا۔ حیدر کچھ قدم پیچھے ہٹا اور اس خوفناک منظر کو دیکھنے لگا جیسے کوئی مصور اپنے شہکار کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا، چیخو بہرام، اور زور سے چیخو، شاید تمہاری آواز اس غار سے باہر نکل سکے، مگر یاد رکھنا، یہاں خدا کے سوا کوئی تمہاری آواز نہیں سن سکتا، اور خدا ظالموں کی مدد نہیں کرتا۔ چوہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اب بہرام کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بہرام کا حلق چیخ چیخ کر پھٹ چکا تھا، اس کے آنسو، پسینہ اور ناک سے بہتا پانی سب مکس ہو رہا تھا۔ وہ اب صرف جانوروں کی طرح غرا رہا تھا۔ حیدر نے اپنی ٹارچ بند کر دی اور غار کے بھاری لوہے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اندھیرے میں گھری اس خوفناک آوازوں والی دنیا کو سنا جہاں ایک انسان اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ حیدر کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ یہ آنسو خوشی کا نہیں تھا، نہ ہی دکھ کا تھا، بلکہ یہ اس بوجھ کے اترنے کا تھا جو 20 سال سے وہ اپنے سینے پر اٹھائے پھر رہا تھا۔ اس نے زیر لب کہا، بابا، ماں، آج آپ کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ حیدر نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور باہر نکل گیا۔ باہر ابھی بھی طوفانی بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ حیدر نے پوری طاقت لگا کر غار کا بھاری دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندر سے آنے والی چیخیں مدھم ہو گئیں، مگر ختم نہیں ہوئی۔ حیدر نے دروازے پر ایک بڑا تالا لگایا، چابی کو دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب اس دروازے کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا سوائے موت کے۔ حیدر بارش میں بھیگتا ہوا اپنی پرانی گاڑی کی طرف بڑھا۔ بارش کا پانی اس کے چہرے کو دھو رہا تھا، جیسے وہ اس کے ہاتھوں سے انتقام کا خون صاف کرنا چاہتا ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور انجن سٹارٹ کیا۔ اس نے ایک نظر اس ویران غار کی طرف ڈالی جہاں اب صرف خاموشی اور موت کا رقص تھا، اور پھر گاڑی کا رخ شہر کی طرف موڑ لیا جہاں شفیق اپنے انجام کی طرف آنے کے لیے تیار تھا۔ حیدر کے چہرے پر اب وہ پرانی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ گہرا سکون تھا۔ مکافات عمل کا پہیہ گھوم چکا تھا اور اس نے ثابت کر دیا کہ ظلم کی رات چاہے کتنی طویل ہو اور طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا سویرا بہت بھیانک ہوتا ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے باب کا آغاز تھا جہاں ظالم کو اس کی اوقات یاد دلا دی گئی تھی اور مظلوم نے اپنا حق چھین لیا تھا۔ سڑک سنسان تھی اور حیدر کی گاڑی کی لال بتیاں اندھیرے میں دور تک جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، جیسے خون کے آنسو ہوں جو رات کے سینے پر بہہ رہے ہوں۔
दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।